अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग कराची में हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए हमने कोशिश की है कि पिछले कई प्रोग्राम्स में बात करें कुछ ऐसे मामलात पर जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी के मसाइल से है। और आजकल मौज़ूअ गुफ्तगू मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके हवाले से बात की जाए, उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। इससे पहले भी ये मौजू ज़ेर बहस आ चुका है कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत सारी जगहों से इत्तलात ये हैं कि बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका है और मौसम की तब्दीली के साथ साथ वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनके मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है। इसी हवाले से मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद रहीं और उनसे गुफ्तगू होती रही जो वहाँ पर कार खैर के कामों में हिस्सा ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब जो बहाली का मरहला है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये भी एक मसला है कि वो जो रेस्क्यू का काम था उस वक्त बड़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर कामों में हिस्सा लिया, इमदादी कामों में हिस्सा लिया और उसके बाद फिर लोगों की आबादकारी का मसला था, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली का मसला था, उसमें भी पेश रहे और अब इसका जो तीसरा और आखिरी मरहला है उसमें बहाली का काम है। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हुकूमत की तवज्जो इससे पहले भी कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आई, रेस्क्यू के हवाले से भी और इमदादी कामों के हवाले से भी। निजी तंजीमों ने और चंद एक आम शख्सियात हैं जो इन कामों से वाबस्ता हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के इन कामों में हिस्सा लिया। लेकिन इस वक्त वो जज्बा, जैसे मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, कि मांद पड़ता जा रहा है और इस वक्त पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जाए। और बहुत सारे हमारे जो नुमाइंदे हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फुटेजेस भेज भी रहे हैं, ख़बरें भी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। कोशिश करेंगे इस मामले पर आज भी गुफ्तगू की जाए। इसी हवाले से एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से जब भी ऐसी कुदरती आफात आती हैं उसमें जो इमदादी काम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक निजी तंजीम से आपकी वाबस्तगी है, आप डिप्टी चेयरमैन हैं अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के। जनाब मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ताहिर साहब ये फरमाइएगा, जैसा अभी मैंने तस्करा किया कि हमारे यहाँ जब ये बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इमदादी कामों के अंदर और फिर राशन वगैरह की फराहमी और ये सारा सिलसिला जारी रहा। आप ख़ुद तमाम चीज़ों को मॉनिटर करते रहे, वहाँ पे मौजूद भी रहे। लेकिन जो तीसरा और सबसे अहम मसला है लोगों को वापस उनके घरों तक मुंतकिल करना और साथ साथ ये कि जो उनके घर मुनहदिम हो चुके हैं उनकी दोबारा तामीर करना, ये सबसे मुश्किल मरहला है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाए कि आपने जो चीज़ आपके मुशाहिदे में आई हैं, जो आपने वहाँ पर देखा है। सिंध के अंदर तो काम यकीनन हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि ख़राब है और वहाँ पे क्योंकि मौसम की सख्ती ज़्यादा होती है इसलिए लोग ज़्यादा परेशानी और फ़िक्रमंद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में तस्करा करें कि अब तक की जो सूरत हाल है वो आपने क्या देखी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमेशा मुतासरीन की और मुस्तहिकीन की आवाज़ आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। और दूसरी मरहले पे मैंने बार बार ये आपके और कहीं और प्रोग्रामों में कहा है कि मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी आवाम को, मुखैर हजरात को, बिलखुसूस कराची को, जिन्होंने हर मौके पर बढ़ चढ़ कर और बिला तफरीक खिदमत इंसानियत के लिए अपने बसात से बढ़ कर के किया। जहाँ तक मुतासरीन का मसला है, उनके मसाइल है, वो यकीनन अगर इमरजेंसी तौर पर इदारों ने और रफ़ाई इदारों ने काम किया या आर्मी ने काम किया या किसी भी ऐसी कोई इदारे ने काम किया जो इमरजेंसी तौर पर वो हालात को मददगार साबित हुए उस हालात में। लेकिन जो सूरत हाल अभी है, मसाइल है जो कि और उसका वजह ये है कि मसाइल दर मसाइल पैदा हो रहे हैं।
آپ خود سوچیں کہ ایک گھر میں اگر کسی ایک بچے کی شادی ہو یا 2 بندے اضافی آ جائے، اس گھر میں تھوڑا سا مزید کمرہ بنانا چاہے، تعمیر کرانا چاہے، تو وہاں پہ اس کو سیٹ اپ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اور والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب سارا گھر ہی ختم ہو جائے، والدین سمیت بچے کھلے آسمان تلے بیٹھ جائے، پھر اس کو دوبارہ آباد کاری، یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ بالکل آپ نے صحیح۔ اس میں جب بھرپور مدد نہ ہو تو وہ کسی تقریباً 80% لوگوں کی بس کے باہر ہے، ایسا ہی جہاں متاثرین ہیں۔ 20% ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ وہ جمع پونجی رکھتے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ 80% لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں۔ الخیر ٹرسٹ نے الحمدللہ شروع کے دن سے ریسکیو میں، ریلیف میں اور بھرپور مدد کی، جہاں تک ہو سکے، چاہے راشن کی صورت ہو، خیمے کی صورت ہو، کپڑے کی صورت ہو اور ٹرانسپورٹیشن کی صورت ہو، منتقلی کی صورت میں ہو، وہ کرتے رہے اور آج تک کر رہے الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا، یقیناً سندھ کی بعضی اضلاع میں اب تک پانی موجود ہے۔ پانی کی موجودگی یہ ہے کہ جس علاقوں سے پانی اتر بھی چکا ہے، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انہوں نے لائے تھے اور پانی خود بخود سوکھ گئے، اس کی نکاسی آپ کے لیے کوئی بندوبست ہم نہ کر سکا، جو ہمارے لیے ایک بدقسمتی کی علامت ہے۔ چاہے ہم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، تو کوئی پانی نکالنے کا انتظام نہ کر سکا، پانی جہاں کڑا ہے وہیں پہ ہی سوکھ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ہے جہاں سے پانی جا چکا ہے، وہاں پہ بھی اب جو سردی آ رہا ہے، سردی نے ایک مسائل پیدا کر دیے، زمین سارے ٹھنڈی ہو گئی، اور پانی اگر گھر کے قریب سے دور ختم ہوئے، لیکن گھر کے قریب میں ساتھ میں کڑے پانی موجود ہیں، اس سے جو مسائل پیدا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مچھروں کی بدبو، مچھر اور بچوں کی اس میں گر جانا، بہت سارے مسائل۔ بہرحال اب بھی مسائل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیلاب آئے تھے، 3-4 علاقوں میں زیادہ 3-4 علاقوں کو زیادہ متاثر کیا گیا ہے، اور اس کی نوعیت بھی الگ الگ تھی۔ سندھ میں پانی آ کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو متاثر کیا گیا، لوگوں کو، اور بلوچستان میں اور سوات میں، کے پی کے میں اور ڈیرہ غازی خان اور اسماعیل خان میں پانی بہا، اوپر سے آ کر سب کچھ بہا کر لے گئے، اس کی کمروں کی جڑ سے نکال کر کے لے گئے تھے۔ اس کی مسائل الگ ہے، اس کی مسائل الگ ہے۔ اب یقیناً سندھ میں پھر بھی اگرچہ سردی ہے، گرمی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی کہ بچے بھی باہر سوئے، مچھر کاٹے یا جو بھی کرے مقابلہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اور پرواہ نہیں تھی، روڈ کے کنارے پہ سو جائے، کسی بالائی جگہ پہ سو جائے، خیمے میں سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو گرم کمبل چاہیے، بچوں کو لحاف چاہیے، بچوں کو سردی سے ڈانپنا چاہیے، ورنہ وہ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہوئے زکام کی شکل میں اٹھ جاتے ہیں، زکام، کانسی اور نزلے کی شکل میں کتنی بیماری پن، اور یہاں تک ہوا ہے کہ وہ لوگ ابھی اپنے علاج کے قابل ہی نہیں رہے، اس کی سکت ہی نہیں رہتے ہیں۔ یہاں سے پری میڈیکل کیمپ کے ذریعے، لیکن کتنا کرو گے؟ بالکل صحیح بات ہے، کب تک کرو گے؟ ٹھیک ہے، اور کس ایریا میں کرو گے؟ تو لہٰذا یہاں پری میڈیکل کیا، تو وہاں سے گزارا ہوا، دوسرے جگہ 400-500 لوگوں کا کیا، تیسری جگہ سے کر لیا، لیکن مستقل طور پر یہ کسی ادارے کی بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ تو الخیر ٹرسٹ نے مسلسل تسلسل کے ساتھ ریسکیو اور ریلیف اور منتقلی کے بعد ان لوگوں کو گھروں پہ شفٹنگ کا، خیموں کا، وہاں کے انتظامات کا بھرپور مدد کی ہے، اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس زیادہ کام ہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور یا کر رہے ہیں، جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، وہ تعمیرات اور بحالی کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تعمیرات اور بحالی جو ہے وہ الخیر ٹرسٹ نے تقریباً 7-8 کیٹیگری پر تقسیم کیا گیا ہے، جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ ایک جھوپڑی
چٹائی سے بنی ہوئی جھوپڑی ہو جس میں وہ لوگ رہ رہے ہو اس کو جھوپڑی بنا کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بعضی علاقوں میں مٹی سے بنے ہوئے دیواریں ہوتی ہیں. اکثریت سندھ میں اور بلوچستان میں تو 80% ایسی بالکل. اس میں مٹی کی دیوار بنانے میں ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بعضی علاقوں میں اینٹوں کی سے دیواریں بنائی جاتی ہے اور وہ اینٹیں جو ہے مٹی کے گارے میں لفائی جاتی ہیں. اس میں الگ ترتیب سے کیٹیگری ہے, اس میں الگ مدد کی جاتی ہے. اور بعضی علاقوں میں اینٹیں جو ہے وہ سیمنٹ میں لگائی جاتی ہے, اوپر گارڈر وغیرہ کہا جاتا ہے. تو الخیر ٹرسٹ مسلسل اس آباد کاری میں مصروف ہے اور جس میں سامان دیا جاتا ہے ان متاثرین کو. مزدوری اور محنت انہی سے کروایا جاتا ہے, چاہے جھوپڑی کو ہو اور چاہے کمرہ ہو. کمرے کے لیے گارڈر دیا جاتا ہے, اینٹی دیا جاتا ہے, مٹی میں اس کی سہولت دی جاتی ہے. پانی کے لیے انتظامات دیا جاتا ہے, ٹرالی اور بیلچا گینتریاں دی جاتی ہے, پانی کے لیے پائپ دیا جاتا ہے. یہ سسٹم بحالی کے لیے الحمدللہ الخیر ٹرسٹ کا آج شروع ہے اور چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایک تسلسل ہے اور یہ چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک نوعیت تھی. اور دوسری یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ نے سر فہرست اس بحالی میں 20 مساجد اور مدارس کا انتخاب کیا گیا جس کو سیلاب میں بالکل شہید ہو چکے تھے, ناقابل نماز اور ناقابل مکتب ہو چکے تھے. اس کی بحالی میں الخیر ٹرسٹ نے کام شروع کیا جس میں بہت سارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں اور بہت سارے کچھ باقی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گا ذرا اب ایک اور بڑا مسئلہ جو رہا ہے کافی عرصے سے درپیش ہے. پہلے تو پینے کا جو پانی ہے وہ دستیاب نہیں تھا, لیکن بارش کے بعد جو صورتحال رہی ہے اس میں تو جن ذرائع سے وہ پانی حاصل کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب یہ جو مسئلہ ہے, ظاہر پانی سب سے بڑی ضرورت ہے, اس کو کیسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے کیا کچھ اقدامات ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور اچھی طرف یہ نشاندہی آپ نے کی. یقیناً یاسر صاحب کہ الخیر ٹرسٹ نے اس بحالی کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملات پر نظر ہیں اور اس میں اس وقت ہمارے پاس درجنوں ایسی مقامات پر ہینڈ پمپس ہم نے شروع کیا ہے جہاں پہ لوگوں کا جو پہلے سے ہینڈ پمپ تھے وہ پانی میں ختم ہو چکے ہیں, جو پہلے سے سسٹم تھے وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں. جہاں پہ گھر کم ہو یا کوئی ایسا مسائل ہو کہ جہاں پہ وہ لوگ سولر سسٹم اور ٹیوب ویل برداشت نہیں کر سکتے یا وہاں پہ سنبھالا نہیں جاتا ہے, وہاں ہم پوری طور پر جو ہے ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں اور ہینڈ پمپ کا خرچہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت ہم درجنوں ہینڈ پمپ الحمدللہ الخیر ٹرسٹ کی توسط سے پوری علاقے میں جہاں پانی 70 سے 80 100 فٹ کے اندر ہو وہاں ہم ہینڈ پمپ لگواتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اس سے بالائی ہو پانی دور ہو پھر وہاں پہ جو ہم سولر سسٹم لگواتے ہیں. سولر سسٹم ابھی اس وقت الحمدللہ الخیر ٹرسٹ کا بھرپور تعداد میں جاری ہے اور یہ خاص کر کے ان علاقوں میں ہے جہاں پہ پانی نہیں تھا اور یا سیلاب سے وہ علاقے متاثر ہوئے. اب سولر سسٹم جو ہے ایک وسیع پروگرام ہے, وہ آپ 200 فٹ سے لے کر پھر 800 فٹ تک جو ہے آپ اس سے پانی حاصل کر سکتے ہیں, 1000 فٹ تک کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن الخیر ٹرسٹ نے جو لگوایا گیا ہے وہ 200 فٹ سے لے کر 400 فٹ تک کے ایریا میں ہم نے سولر سسٹم لگوایا. سولر سسٹم کے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے یوں سمجھ لے کہ ایک نعمت ہے سولر سسٹم. بغیر بجلی کی جنگل میں بھی آپ لگا سکتے ہو, صرف اس کی بچے نہ توڑے, اس کی نگرانی کی ضرورت ہے. اس میں 7-8 گھنٹے جو ہے نا وہ پانی دے رہے اور بغیر کسی خرچے کی, پہلا ابتدائی خرچہ ہے وہ. اس کے اوپر جو ہے نا ہم بالائی ایک ٹانکی بنا دیتے ہیں, ٹینکی میں جو تو 4 نلکے دے دیتے ہیں, وہ پانی سولر سسٹم آٹومیٹکلی ٹانکی میں اتارتے ہیں اور لوگ جو ہے آ کے اس پہ رش رہتے ہیں. اس سے جو ہے لوگ پانی اپنے مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنا خرچہ اس پہ آتا ہے ویسے؟ یہ ہینڈ پمپ جو ہے تقریباً 20,000 روپے پہ, اور چھوٹے والے ہینڈ پمپ 20,000 روپے, اور پھر جو بعض ہینڈ پمپ ہے بڑے والے وہ 60,000 روپے کے لگ سکتے ہیں. یعنی 20,000 سے لے کر 60,000 کی اس کی ہینڈ پمپ کی کیٹیگری ہے. اور یہ جو سولر سسٹم ہے اس کی 2,80,000 روپے سے لے کر
اور پھر یہ 6 لاکھ روپے تک کی یہ سولر سسٹم جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ 400 فٹ پہ لگوا رہے ہیں, آپ 300 فٹ پہ لگوا رہے ہیں, اب اس کی پلیٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں. لہٰذا اس کا جو بہتر اور چھوٹے گاؤں کے لیے, گوٹ کے لیے جو کاپی ہوتا ہے وہ 2,80,000 روپے میں لگ جاتا ہے. پورا گوٹ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بے تکے اور واپر میں صرف گوٹ میں انسان نہیں پی سکتے بلکہ وہاں کی جتنی بھی جانور ہے وہ بھی پی سکتے ہیں. وہ یہ بہتر انداز ہے اور ہم الحمدللہ الخیر ٹرسٹ اس وقت یہ لگا رہے ہیں, مختلف علاقوں میں یہ لگوا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میری گزارش یہ ہے جو مخیر حضرات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اور جیسے بھی بتایا میں صرف 2,80,000 روپے اس کا خرچہ ہے, اور اس سے پورا ایک آپ سمجھ لیں گوٹ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میرے خیال میں نیکی کا یہ سب سے بہترین موقع ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ بجائے لوگ یقیناً خرچ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ پیغامات بھی بھیج رہے ہیں, تو الخیر یہ جو ہمارا طاہر انصاری صاحب کا جو ٹرسٹ ہے ریلیف فاؤنڈیشن کا, یہ کام کر رہا ہے, اور یہ خود لک آفٹر کرتے ہیں. جو لوگ آپ سے تعاون کرنا چاہیں ان کو کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ خود اپنی نگرانی میں انسٹال کرواتے ہیں, ساری چیزوں کو لک آفٹر خود کرتے ہیں, دیکھ بھال خود ہوتی ہے, ایسا ہی ہے؟ اس کے لیے ہمارے ایک منظم انداز ہے, منظم طریقہ ہے. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی جنگل میں اس کو بنا کے چھوڑ دیا, ایسا نہیں. پہلے جس گاؤں کی ہم وہاں لگانا چاہتے ہیں وہاں ضرورت ہوتا ہے, اس کے ایک سروے فارم ہوتے ہیں, اس میں فارم ہم بھرتے ہیں. اس فارم کے بعد اس گاؤں کی 3 ایسی افراد کی ہم کمیٹی بناتے ہیں, اس کی NIC نمبر لیتے ہیں, اس کی ٹیلی فون نمبر لیتے ہیں, اس کی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے, اور آپ ٹھیک ہے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے, لگوانا ہم نے ہے, اس کی حفاظت آپ نے کروانی ہے, بچوں سے بھی کروانے ہیں, چوروں سے بھی کروانے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لوگ شرارتوں سے بھی کروانے ہیں, بالکل ایسا ہی. لہٰذا ان کی حفاظت آپ نے کروانی ہے. اس 3 بندوں کا ہم کمیٹی بنا کے اس اجازت لے لیتے. پھر جس کی جانب سے ہو, ہم یہ بھی نہیں کرتے جس کی جانب سے یاسر بھائی نے دے دی ہے تو ہم یاسر بھائی چاہے اس پہ اپنے والدین کی طرف سے, مرحومین کی طرف سے, یاسر بھائی اپنا تختی لگواتے ہیں 3 بائی 3 فٹ کا جو جیسے ٹینکی ہو, اس کے اوپر ہم ان کی نام کی تختی لگواتے ہیں. ایک کی اسکیم دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈلواتے ہیں, تو لہٰذا ان کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں, اپنے اپنے اسکیم ہوتے ہیں. پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے ایک فارم بھرتے ہیں, وہ فارم جو ہے وہ ہم جس کی طرف سے جو ڈونیشن ہوا ہے ان کو ایک فارم بھیج دیتے ہیں, وہ اس کو واضح طور پر دیتے ہیں, اور وہ جا کے کسی بھی طریقے مکمل ایڈریس, حتیٰ کہ اس فارم میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو گاؤں ہے یہ پکی روڈ سے کتنا دور ہے, اور اس میں کون سی گاڑی کی سہولت ہے, مزدا جا رہا ہے, بس جا رہا ہے, ٹرک جا رہا ہے, موٹر سائیکل جا سکتے ہیں, کار جا سکتے ہیں, اس فارم میں یہ لکھا ہوا ہے. جب یہ لکھا ہوا ہے تو یہ جب ہم مخیر حضرات جو لوگ وہاں پہ لگوانا چاہتے ہیں جس کے نام سے لگے ہوئے, اس کو ہم ایڈریس سینڈ کر لیتے ہیں. وہ کسی دن, سال, 12 مہینے میں کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, وہاں کا معائنہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں وہ جہاں پہ وہ گاؤں ہوتے ہیں اس کو جو ہم سے ہو سکے وہاں کے لیے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام, چھوٹا سا اسی طرف آ رہا تھا, بالکل, اور وہاں کے لوگوں کے لیے راشن کی بعض وقت ہم انتظامات کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک منظم حتیٰ یہ تو سولر سسٹم ہے, ہینڈ پمپ کی بھی ہم ذمہ دار فارم بھرتے ہیں, اور ہینڈ پمپ اس وقت تک ہم نہیں لگواتے ہیں چاہے 2 گھر ہو, چاہے 4 گھر ہو, چاہے 3 گھر ہو, اس کو ہم پہلے یہ فارم بھرتے ہیں. اس فارم کے اندر ان کی ذمہ دار کے نام ہوتے ہیں کہ بھائی اس بچوں سے اس کو سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے. بچے شرارتی ہوتے ہیں, وہ توڑ دیتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی ایسا لاوارث نہیں چھوڑتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں, جیسا ابھی طاہر صاحب نے تذکرہ کیا کہ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. اور یہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ گاؤں کے لوگوں کے لیے پینے کا جو پانی ہے اس کا انتظام کیا جائے, اور اس سلسلے میں یہ کام کر بھی رہے ہیں. اچھا, اب یہ الخیر جو ہے مختلف حوالوں سے کام کر رہی ہے. آپ نے جیسا بھی تعلیمی اداروں کی اور مساجد کا تذکرہ کیا, سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر یہ کہ بہت سارے ہمارے پاس جو شکایات آئیں, شکایت کیا لوگوں نے اپنی عرض ہمیں بھیجی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی دکانیں تھیں, جن کے کاروبار تھے, سب پانی کی نظر ہو گیا. یہ بڑا ایک مسئلہ ان کے لیے. کیا ایسے آپ کے پاس درخواستیں موصول ہوئی ہیں؟ یہ تو اتنا ہے, بہرحال اس پہ جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے. انسانوں کی ضرورت, ان کی جو دکھ ہے وہ انتہائی زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کے گھر ویران ہوا, اس کا اگر چھوٹا موٹا کیبن ہے وہ ویران بھی نہ ہوا ہو,
وہ اپنے گھر کے آبادی میں ایسی مصروف ہو گئے تھے کہ وہ دکان کی ہی آمدن ہی اس سے چھوٹ گئے. تو لہٰذا یہ مسائل ہزاروں ہے، ہزاروں، صرف سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد. یہ ایک. اچھا دوسرے یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ یا اندازہ یا انتظام کیا ہوا تھا کہ بچوں کی شادیاں کروائیں گے، اس کی شادیاں کی تاریخ جو ہے تیس نیس ہو گئی. بچیاں جو ہے وہ اس کی شادیوں کے سامان جو ہے سب بہ گیا ہے. اور جو بچے ہیں وہ بیچارے ان کی شادیاں معطل ہوئی، ان کی نوکریاں چھٹی. اسی ان کے لیے بڑے بڑے دور سے سفر کر کی چھٹیاں لی تھی، وہ وہاں سے بھی چھٹکارا، یہاں سے بھی کام نہ ہونا. مختلف قسم کے مسائل ہیں. بہرحال الخیر ٹرسٹ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ فی الحال ہم اجتماعی مسائل پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، انفرادی پہ کر رہے ہیں لیکن کم کر رہے ہیں. ایسی مسائل ہے اس وقت ان لوگوں کی روزگار کے مسائل، اور خاص کر کے ان لوگوں کی جو بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور شادیوں کی انتظامات معطل ہو چکی ہے. ظاہر ہے یہ انسانی فطرت ہے. ہم بہت سے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ بھائی شادی آسان بنا دو اور نکاح آسان بنا دو، اس میں خرافات نہ ہو، اس میں زیادہ اسراف نہ ہو، فلاں نہ ہو. لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس گھر سے بیٹی اور بہن جا رہی ہے اس گھر میں کم از کم کھانا ہونا چاہیے، اس کو کم از کم 2-4 جوڑے ہونا چاہیے. اور شادی زندگی میں ایک ایسا موقع ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ آئے. تو لہٰذا وہ ہر جوان کی خواہش تھے، ہر بچی کی یہ خواہش تھی کہ میں ایک اچھی جوڑے میں نکلوں، اور ہر باپ کو یہ خواہش تھی کہ میری بچی ایک نیا جوڑا پہن کے ہمارے گھر سے نکلے. بلکہ خود پٹھے پرانے میں اسی شادی کے دن میں نے خود دیکھا ہے پٹھے پرانے کپڑے پہنے. لیکن شادی بچی کے لیے تو ظاہر ہے، بچی کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہم داماد کو بھی ایک کپڑا دے سکیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو اس لیے بچوں کی شادیوں کی مسئلہ جو ہے دیگر مسائل سے اہم ہے، تو اس میں ہم کوشش بھرپور کر رہے ہیں. البتہ مسائل ایسا ہے، اجتماعی مسائل ایسا ہے کہ ہمیں اس طرف فرصت ہی نہیں مل رہے یا استطاعت نہیں رکھتے. سچ بات یہ جب نارمل حالات تھی تو ہم بچیوں کی شادی کرواتے تھے، لیکن اب اس حالات ہنگامی صورتحال میں ابھی یہ سلسلہ تقریباً معطل ہی ہوئے، بامر مجبوری چند کے علاوہ معطل ہی ہوا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ مختلف مسائل، لوگوں کے کاروبار ختم ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے، اور مسائل بڑھ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. طاہر بھائی یہ فرمائیے کہ اب جس میں سب سے مشکل مرحلہ ہے، یہ جتنے اخراجات اب تک ہوئے ہیں، نقصانات کا تخمینہ تو لگانا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اس میں جو آپ کے اخراجات اب تک ہوئے ہیں، جو پیسہ لگ چکا ہے، وہ کتنا ہوگا، اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مزید درکار ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بھی آپ نے جس کی نشاندہی کی. آگے جو بڑے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. یہ سارے مسائل اگر مان لیجئے کہ حل ہو بھی جائیں، اس کے علاوہ وہاں پہ جو صحت کے بنیادی مسائل ہیں وہ سال سال رہتے ہیں. سڑکوں کو نہ ہونا، چلیں یہ تو حکومت کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو کتنے اخراجات اب تک ہو چکے ہیں، کتنا پیسہ لگ چکا ہے؟ اخراجات تو جو ہو چکا ہے وہ تو خیر لمٹ میں ہے، یا اس کے تو اندازہ ہے، حساب ہے، وسائل تھے اتنے جو لگ چکے ہیں، جو ہو چکے. لیکن میں ایک بار پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مخیر حضرات کو، اور کراچی کی باشندوں کو خاص کر کے. پاکستان بھر نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاہور سے ہوا ہے، پنڈی سے ہوا ہے، اسلام آباد سے، فلاں جگہ سے، سب سے ہوا ہے. لیکن کراچی ایک ریکارڈ قائم کر دیا. ٹھیک ہے، آپ یقین کیجئے کہ لوگوں نے ایسے جو ہماری توقع نہیں تھا کہ یاسر بھائی جو ہے 1000 روپے کام کر سکتے ہیں، یاسر بھائی نے 10,000 روپے کا کام کر لیا. بہت خوب. ٹھیک ہے، ایسی واقعات ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جو اخراجات کا تخمینہ ہے کہ اب کتنا ہوگا، یہ خربوں میں ہے، اربوں میں بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب ایک پورا بستی ڈیمیج ہوا ہو، جب پورا گاؤں ڈیمیج ہوا ہو،
اس میں آج کل اگر آپ صحیح معنوں میں ایک کمرہ بنانا بھی چاہے تو کم از کم 6 لاکھ روپے 5 کم از کم، بالکل ایسا ہی، یعنی کم از کم کی یہ بتا رہا ہوں، وہ ادنا سے ہوا. تو ایسی لاکھوں مکانات ڈیمیج ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وہ تو نان لیمٹ خرچہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اندازہ بھی نہیں لگایا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے صحیح فگر لگایا تو میرے خیال میں مبالغہ ہوگا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، لیکن ہمت یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں سے کیا کتنا اور کرنا کتنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے اخراجات سے پہلے تقریباً یہ مخیر اداروں کو یا مخیر لوگوں کو ہمیں بتدریج مسائل جو ہے نا، چھوٹے جو مسائل ہیں وہ آگے نہیں جانے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم تعمیرات اور بحالی کے کام میں چل رہے تھے، ریسکیو اور ریلیف سے تھوڑا سا سہارا لے موقع مل کر ہم بحالی کی طرف آئے. بحالی میں ہم چل رہے لیکن درمیان میں موسمی اثرات آ گیا. اب موسمی اثرات سے بچانا، اب سردی کا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. اب سردی ایک ایسا ہے کہ اس کو بغیر ڈانپے جو ہے نا اور کوئی علاج گزارا نہیں ہے، اور کوئی علاج ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی نہ آپ اس کو، لیکن اس ڈانپنے کے بھی 2-3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے ہوا سے بچانا ہے، اور جو بالائی علاقے ہیں برف اور بارش سے بچانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کمبل بستر میں بچانا ہے. تو دونوں مراحل ہیں. لہذا ابھی سردی کے مسئلے نے اور مشکلات پیدا کر اضافہ کر دیا. طاہر بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں، اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی ہمیں بات کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. طاہر انصاری صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، جو علاقے ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا اہم موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ کیا اس وقت صورتحال ہے، اور امدادی کاموں میں کون کون لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. جناب محمد طاہر انصاری صاحب تشریف فرمائے، ڈپٹی چیئرمین الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے. ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ ساری صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور امدادی کاموں کے حوالے سے بھی. طاہر صاحب فرمائیے گا، ابھی جو بریک میں جو موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، یہاں پر یہ بتانا اس لیے ضروری ہے، اور جب بات ہوتی ہے عملاً جا کے کام کرنے کی تو وہاں پہ بہت پیچھے نظر آتے ہیں. اب ان کے حقوق کے لیے آوازیں تو بڑی بلند کی گئیں، بڑے لوگوں نے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر بڑی آوازیں لگائیں ان کے حقوق کے لیے، لیکن عملاً کیا ہوتا رہا جو آپ کے مشاہدے میں آیا ہے، یہ ذرا فرمائیے. یاسر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بذات خود تقریباً 20-22 سال سے اس خدمت سے وابستہ ہوں، اور بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. خاص کر کے گزشتہ بالاکوٹ کے زلزلے سے لے کر پھر آگے زلزلے آتے رہے، سیلاب آتے رہے، 2010 کی، 11 کی، 12 کی، پھر تھر کے مسائل، خشک سالی، یہ فلاں بہت سارے مسائل. لیکن اس وقت جو پاکستان میں ابھی سیلاب آیا ہے، اس میں آپ کو ایک بات کہوں، وہ کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے اور ریکارڈ پہ ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا ہے. اس پہ یہ ہے کہ جو خدمت جہاں ہو رہا تھا، ٹھٹھے سے لے کر، مٹیاری سے لے کر کے پی کے تک، اور ادھر سے ہب چوکی سے لے کر بلوچستان کی چمن تک، لولائی، نوشکی اور قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ تک، جہاں پہ بھی ہو، آپ وہاں کا ریکارڈ چیک کر لے. مجھے یہ خوشی ہے، بہت ہی خوشی ہے کہ جو لوگ آپ کی روحانی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مولوی اور داڑھی اور بگڑی والے ہیں، وہ آپ کو نمایاں نظر آئیں گے. یہ تاریخ گواہ ہے. اس کام میں سب سے زیادہ کام مذہبی طبقے نے کیا ہے، چاہے اس کا تعلق میں نہیں کہتا ہوں جس مسلک سے ہو. بالکل ٹھیک ہے.
جس کی بگڑی ہاری ہو، جس کی بگڑی سفید ہو، جس کی بگڑی کالی ہو، اس میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن جو کام کر رہے، تاریخی کام کر رہے اس وقت سیلاب میں یا کیا اور یا کر رہا ہے، جی، اس کا تعلق مذہبی طبقے سے ہوگا. اور یہ جو سیاسی جماعتیں اور یہ جو اتنے نعرے لگاتے، میں نے اس وقت اس کی نعرے اپنی جگہ، میں نے اس وقت بلوچستان کا ایک ایک کونا دیکھا ہے، سندھ کے ایک ایک ضلع میں گیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. 18 اضلاع میں الخیر ٹرسٹ کی مکمل کام ہو چکا ہے الحمدللہ. چند ایسی اضلاع جیسے نصیر آباد تو جعفر آباد جی، اور تھوڑا سا آگے جا کے وہ شاید ہم سے رہ گئے ہیں، لیکن بلوچستان اور سندھ کی 18 اضلاع میں الحمدللہ عام کام کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں جہاں جس وادی میں، جس گلی میں، جس کچے میں، جس گاؤں میں، جس گوٹ میں گیا ہوں، میں نے کام دکھا، وہاں پہ ہمیں مذہبی لوگوں کے علاوہ کوئی قوم پرست تنظیم ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی سیاسی تنظیم ہمیں نظر نہیں آیا. کسی بھی سیاسی تنظیم نے ایسے پراپر طریقے سے کام نہیں کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن ان لوگوں نے کام کیا جس کی کچھ نہ کچھ تعلق مذہب سے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ میں ایک خوش عین بات سمجھ رہا ہوں کہ جہاں پہ مسجد و محراب سے لوگوں کو ایک نصیحت کی باتیں کی جاتی ہے، آخرت سدھارنے کی باتیں کی جاتی ہے، ان لوگوں نے اب بھی گراؤنڈ پہ بھی لوگوں کی مسائل جو ہے حل کرنے کی کوشش کی، راتیں گزاری. ایسے بزرگ ہستیاں وہاں پہ مچھروں میں پڑے رہے اور انہوں نے یہاں سے اپنے ٹیمیں لے گئے. ہاں یہ بات اور ہے اور یہ بھی خوش آئند ہے کہ اس وقت جو سیلاب میں لوگوں نے مذہبی طبقے پر اعتماد کیا، یہ بھی ایک داد ہے. اور یہ اعتماد اس لیے کیا گیا کہ ان کو دیانتدار سمجھ لیا دوسروں کے بنسبت. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مجھے یہ خوشی ہوئی ہے اس سال کہ جو ریلیف کا کام ہوا، جو امدادی کام ہوا، اس میں مذہبی طبقہ بھرپور پیش رہا اور بڑھ چڑھ کر کے رہا اور الحمدللہ ہر جگہ تک پہنچا. ٹھیک ہے. بلا تفریق خدمت کی، بلا تفریق خدمت کی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے کہ یہ سارے سسٹم میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو سرکاری مشینری تھی یہ کہاں تھی، کیا صورتحال تھی بلوچستان میں، کیا صورتحال ہے سندھ کے اندر. یہ بھی تو ذرا لوگوں کو بتائیے نا، کیونکہ لوگ تو ظاہر ہے گھر سے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ خبروں کے ذریعے یا فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقتاً کیا ہے یہ تو بتائیے. جو کروڑوں اور اربوں روپے جمع کیے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، ایک وہ چل رہا ہے کہ جی تباہی آ گئی ہے اور پیسہ جمع بھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، تو یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اور یہ کہاں ہے؟ ریاست کی جو مشینری ہے وہ کہاں پر ہے؟ ریاست کی مشینری تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ چند بلوچستان کی جو شاہراہیں ٹوٹ گئی تھی اس میں تھوڑا سا ایمرجنسی طور پر ہمیں تو نظر آیا، لیکن پھر بھی اس انداز میں کام نہیں ہوا. بس وہ رابطہ بحال کرنے کی حد تک بحال کرنے میں بھی ڈیلفن کیا گیا ہے، بحالی بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکا. یعنی کسی ایسی ایمرجنسی میں نہیں ہو سکا کہ پانی بہتے ہوئے پانی پہ ہم ریلیف پہنچا سکے، لوگ ریلیف پہنچا سکتے. پانی کی روکنے کا انتظار کیا گیا، کئی دن راستے بند رہے، جو کہ اطمینان بخش نہیں تھے وہ کام. اسی طریقے سے چاہے سندھ گورنمنٹ کا ہو، چاہے بلوچستان گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ پاکی گورنمنٹ کا کیوں نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس انداز میں، اگر گورنمنٹ نے یہ پرائیویٹ اداروں کی 20% بھی کام کرتے، 20% جس طرح پرائیویٹ اداروں نے NGOs نے کیا ہے، پرائیویٹ ٹرسٹوں نے کیا ہے، اگر وہ گورنمنٹ اس کی تندہی کی طرح 20% بھی کام کرتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتا. مجھے گراؤنڈ پہ کہیں ہمیں نظر نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی بھی اضلاع میں ایسا سسٹم نظر نہیں آیا کہ آج گورنمنٹ کے طرف سے یہ سہولت ان متاثرین کو دی جا رہی ہے. آج بھی نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے. موسم کی سختی کے باوجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے جہاں تک رکاوٹیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ سے لے کر صوبائی گورنمنٹوں تک رفائی اداروں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی. اس کی سسٹم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہے، اگرچہ وفاقی گورنمنٹ نے ایک اعلان تو کیا کہ بھائی
تمام قانون جو ہے وہ اداروں کے لیے ریلیکس ہے اور آپ لوگ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے. لیکن ہر جگہ پہ آپ جہاں پہ کام کریں، ان کی سسٹم یا ان کے وہم کا اپنے جگہ، لیکن ہر ایک ملک کی غدار نہیں ہوتے ہیں. اور یاسر بھائی نے یہاں سے آٹھا کندھے پہ لے جا کے دادو لے جا رہے، تو یہ کوئی جذبہ ہے، یہ غداری میں نہیں آتے ہیں. لہٰذا یہ یاسر بھائی کی باقی کام چھوڑ کر کے یاسر بھائی کی انکوائری کر رہے، آٹھا کہاں سے لائے اور لے جا رہے کس چیز میں اور دیتا کس کو ہے. ارے یہ حساب تو آپ آڈٹ کر لے، آپ کو آڈٹ میں دیا جائے گا، یہ آپ کا حق ہے. لیکن اس وقت رکاوٹیں نہیں ڈالو. اب مجھے ایک ڈی سی صاحب نے کہا، قلعہ عبداللہ کا ڈی سی صاحب تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جب آئیں گے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے لایا کیا چیز ہے، دینا کہاں ہے، کس کس کو دینا ہے، پہلے ہمیں دکھانا ہوگا، اس کے بعد ہم آپ کو یونیورسٹی دیں گے. اس پروسیجر میں کم از کم 2 ہفتے لگیں گے. تو ایک ادارہ اب کیا محسوس کرے گا کہ میں 2 ہفتے ڈی سی صاحب کی یونیورسٹی کا انتظار کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کی پیچھے انکوائریاں لگا دی گئی کہ یاسر بھائی نے جب یہ سامان لے گیا تھا 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، 2 کروڑ کا یہ لے گئے تھے، یہ آپ نے لایا کہاں سے، وہ پہلے وہ ڈونر ہمیں بتا دیے گئے. تو یہ رکاوٹیں اداروں کے لیے پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہے، جب ایسا حالات پیدا ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی کون کام کر رہا ہے، آئیے لے جائے اور بانٹو، صرف بانٹو، صرف تقسیم کرو. دنیا میں ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بانٹ رہے تو وہ رکاوٹیں ڈال کر کے 20 جگہ پوچھتے ہیں. کیسا مزاج ہے، نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. کیا کہوں، بہت سارے تو ہمارے اپنے دوست ہیں، بڑا ان کو ناگوار گزرتی ہے یہ بات، لیکن کام کرنے کے معاملے میں آپ یقین کریں کہ اگر یہ قابلیت کے اوپر ہوتے بھرتی تو شاید ایک بھی بھرتی نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ ان کے کام ہے. اچھا، اب یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے جی، وہ اوپر سے آرڈر ہیں جی، اس کو روک لیا جائے، اس کو جانے دیں. وہاں پہنچنا ہی پہلے کتنا دشوار گزار مرحلہ تھا، یہاں سے وہاں منتقل ہونا، خاص طور پہ بلوچستان کے جو علاقے جس کا آپ نے ہمیں بتایا شروع میں، تو وہاں تک تو یہ جو جتنے بھی گاڑی والے تھے یہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے رضاکاروں کی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے ایسی منازل طے کیے ہیں کہ آج گورنمنٹ کو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ بغیر ہیلیکاپٹر کی گورنمنٹ کے بندے وہاں جا کے دکھائیں، جس میں ہم نے کام کیا، ہم نے خیمے پہنچائے. آج پوٹیجا ہمارے پاس، وہاں پہ وہ ہم کس لیے گئے؟ ہم نے رضاکاروں سے کہا کہ یہاں اپنے پہنچنا ہے کسی بھی صورت. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے 4 بچے تھے یتیم، وہ ہمارے پاس اس کا رپورٹ آئے، تو لہٰذا والدہ اس کا بیچاری رو رہی ہے اور والد اس کا تھا نہیں، اس کا مکان ختم ہو گیا، وہ جا کے کسی غار میں بیٹھے. اس کے لیے ہم نے جب سروے کیا، ریسرچ کیا، تو وہ اتنا دور تھا کہ 80 کلومیٹر پہاڑوں میں روڈ سے تھا اور وہاں پہ راستہ بھی کچھ نہیں تھا. 80 کلومیٹر ہم نے بڑی گاڑیوں میں سامان لے جا کے وہ 80 کلومیٹر جو ایریا ہے اس پہ روڈ پہ رکھا. اس کے بعد 4x4 گاڑیوں کا بندوبست کیا، اس کے ساتھ 15-20 افراد گینتری اور بیلچوں کے سمیت گاڑیوں کے ساتھ روانہ کیا گیا کہ جہاں پہ رکاوٹ آتی تھی وہاں آٹومیٹک راستہ بنا کے اس گاڑیوں کو وہاں پہ گزارا جا سکے. لیکن گورنمنٹ یہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، لیکن کرتے نہیں ہیں. اپنے ایئر کنڈیشنوں میں وہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ڈی سی او صاحبان کا زیادہ سے زیادہ میٹنگ کر دیا، آرڈر کر دیا، یہ کر دیا، یہ تو صحیح ہے. اب ان سے پوچھے کہ کرنا کیوں نہیں ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس این ڈی ایم اے سے اور پی ڈی ایم اے سے اور یہاں سے سامان نہیں پہنچے. ٹھیک ہے سسٹم، تو اس کا سسٹم انتہا اگر پہنچ بھی جائے تو سلو ہے، اگر دینا بھی چاہے تو سسٹم اتنا سلو ہے کہ وہ بندہ یا تو سردی سے مر جائے گا اور یا بھوک سے مر جائے گا اور یا گرمی سے ہلاک ہو جائے گا. لیکن بعد میں اس کی دیانتداری کا تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ سلسلہ تو پریشان کن ہے. بہرحال پاکستان کا جو عوام ہے، اگر ان کو کھلی چھوٹ آزادی دی جائے خدمت کا تو کوئی بھی ایسا متاثر نہیں رہے گا جو انشاءاللہ تعالی اس کا خدمت نہ کر سکے گا. تو ابھی میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، ابھی گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ کسی بھی ادارے کو اگر آپ 2 لاکھ روپے سے زیادہ دیں گے تو اس کا باقاعدہ گورنمنٹ سے اجازت لینا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اپنا مکان بیچتا ہوں
اور کسی کو دیتا ہوں رفاہی خدمت کے لیے تو یہ میرے اختیار ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دینا چاہیے، ٹھیک ہے بالکل جی۔ ٹھیک ہے، البتہ آپ اس ادارے سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کدھر خرچ کر دیا، آڈٹ ہمیں دے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، خرچ کے بارے میں ضرور آڈٹ پوچھیے۔ دینے میں ہر ادارہ بااختیار ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے حربے اداروں پر استعمال کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اور دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا میں رفاہی اداروں کے حوصلہ افزائی ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک اس کے لیے باقاعدہ فنڈ جاری کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ظاہر بھائی، اب باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت جو ہے اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی، آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ کیونکہ رہتا ہے اور آپ ہمیں آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ جو اس وقت متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آخر میں جو بات کی گئی ہے یہ ہمارے لیے غور طلب ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو نجی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، واقعتاً کام کر رہے ہیں، جا کے شب و روز اس میں مصروف ہیں، چند ایک قسم ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں ہم پروگرامز میں بات کر چکے ہیں، جو میں صرف دکھاوے کے لیے تصاویر کی حد تک فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ سب جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو واقعتاً کام کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ایک مختصر سے عرض یہ ہے کہ اگر یہ پیغام پہنچ جائے، اس وقت سردی کا موسم ہے اور گرم کمبل اور گرم اشیاء کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری ترسیلات 15 نومبر سے شروع ہو چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس نے بھی پہنچانا ہے خود تقسیم کرنا ہے، رہنمائی ہم کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر اتنا نہیں ہے کہ وہ خود نہیں پہنچا سکتے، 1 ہے یا 10 ہے یا 5 ہے، وہ ہمارے حوالہ کر لے، ہم ان کو امانتاً ان متاثرین بہت تک اچھا، بہت پہنچائیں اچھا گے۔ طاہر بھائی، بہت گرم شکریہ، کمبل بڑی کی بہت نوازش سخت ضرورت آپ کی، انشاءاللہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور بہت سارے معاملات کو جاننے کا موقع ملا ہے، اور یقیناً جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس وقت کتنے مشکل حالات ہیں، اور خاص طور پہ جو متاثرہ علاقے ہیں سیلاب کے بعد، وہاں پہ موسم کی وجہ سے کہ موسم میں جو سردی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو لوگ وہاں پہ بے سر و سامان اور بے آسرا ہیں ان کے لیے اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری کوشش رہی کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہاں پر کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت لینی ہوگی، کل انشاءاللہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ